बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुश आमदेद करेंगे अपने तमाम देखने वालों को। आज एक बहुत बड़ा दिन था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि तहरीक इंसाफ का जो इंतखाबी निशान है बल्ला वो मैदान में आ गया है, मगर जो कप्तान है तहरीक इंसाफ का वो इंतखाबी मैदान से बाहर हो गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रंग में भंग डालने की भी भरपूर तौर पे तैयारी कर ली गई है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कल एक बहुत ही अहम इजलास तलब कर लिया है। अब क्या होता है इस अहम इजलास में ये जानेंगे आमिर साहब के तजिए में भी, मगर इसके साथ साथ आज और भी बड़ी खबरें हैं। बड़ी अदालत से परवेज मुशर्रफ संगीन गद्दारी केस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बड़ा फैसला। खुसूसी अदालत का जो फैसला है वो बहाल रखा गया है। सजाए मौत की जो सजा थी उसे भी बरकरार रखा गया है। इस केस में कब क्या हुआ ये एक मुकम्मल तफसील है, एक मुकम्मल बैकग्राउंड के साथ आमिर साहब के तजिए में शामिल करेंगे, आप लोगों के सामने रखेंगे। और इसके अलावा एक और बड़ी डेवलपमेंट जो सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस के हवाले से है, जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब, उन्होंने जो उनके खिलाफ इल्जामात लगे उनको गलत साबित करने की बजाय आज उन्होंने रिजाइन कर दिया। अपना इस्तीफा उन्होंने सदर ममलकत को भी भेज दिया। आखिर उन्होंने इल्जामात को गलत साबित करने की बजाय इस्तीफा देना क्यों मुनासिब समझा, इसके ऊपर भी मुकम्मल बहस होगी आज के प्रोग्राम मुकाबिल में। और आमिर साहब लीगल मामलात की तरफ भी जाते हैं, मगर सबसे पहले बल्ले के हवाले से पीटीआई के लिए यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा दिन था। इंतखाबी निशान की एक मुकम्मल सियासी और कानूनी जंग है जो उन्होंने मैदान में भी लड़ी है और उन्होंने कोर्ट्स के अंदर भी लड़ी है, मगर ऐसा लगता है रंग में भंग डलने की तैयारी पूरी हो गई है। भाई ये एक बल्ले का निशान जो है ना, ये का मामला ये एक सियासी केस बन गया हुआ था। कानूनी तौर पे बड़े ही बहुत ही कोई पार्टीजन कोई वकील या जुरिस्ट हो तो वो ये कह सकता था कि बल्ले का निशान नहीं मिलना चाहिए या ये पार्टी को इस तरीके से कलअदम करना है। कोई भी जिसकी बुनियादी भी नॉलेज है कानून की, उससे कोई ऐसा नहीं था कह सकता। और वैसे ही अब देखें कि बड़ा मुश्किल काम था और अब फाइनली मिल गया है। हाँ, पीटीआई को ये नुकसान ज़रूर रहा कि ये इतने दिन जो ये एक रही इनडिसीजन रहा कि जी बल्ला मिलेगा नहीं मिलेगा, तो उनको एक सियासी नुकसान तो हुआ कि एक बेयकीनी की कैफियत का। मगर मैं समझता हूँ कि ओवरऑल देखा जाए तो उनको बहुत ज़्यादा सियासी फ़ायदा ये पहुँचा कि उससे ये एक तासुर गया कि उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। और पाकिस्तान में जो है ना वोटर का और ख़ास तौर पे पंजाब में ये मिजाज होता है कि जिसको दबाने की कोशिश की जाए तो लोग एक सिंपथी वोट आ जाता है, लोग उसके साथ वैसे खड़े होते हैं कि यार ये वैसे ही ज़्यादती है और वो कमज़ोरी लगती है। मैं समझता हूँ वो जो अंग्रेज़ी में कहते हैं ना एग ऑन द फेस, तो ये इलेक्शन कमीशन के लिए मैं समझता बहुत शर्मिंदगी का मकाम हुआ है कि अगर ये ना करते तो ये क्या था। ये इन्होंने थ्रू आउट जो था ये कानूनी केस ही नहीं था, तो क्लियरली अपने आप को शर्मिंदा करवाया, अपनी जो एक ओहदे को बहुत ही ज़्यादा इन्होंने मैं कहूँगा उसकी तजलील की है कि जिस लेवल पे जाके इन्होंने आउट ऑफ द वे जाके किया। और आज लीगल उस पर साकिब बशीर साहब हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट मौजूद हैं, उनसे लीगल वजूहात पूछेंगे। पर मैं सियासी समझता हूँ कि वो मुझे पहले मैं बड़ा हंसता था जब नून लीग वाले ये कहते थे कि ये साजिश हमारे खिलाफ हुई है, तो अब तो यकीन लगता है कि वाकई उनके खिलाफ साजिश हुई है। अगर बल्ले के निशाने बहाल होना था तो इस दौरान में उनको ये जो नुकसान ये तासुर बना कि ये भाग रहे हैं, और वो बिल्कुल भाग भी रहे थे कि जिस तरीके से पिछली दफ़ा जब बल्ला बहाल हुआ था तो जिस तरीके से राना सनाउल्लाह के, मरियम बीबी के, शहबाज शरीफ के, इवन फजलुर रहमान साहब के जो बयान आए कि जी बल्ला क्यों आ गया। और ख़ास तौर पे आप देखिए इलेक्शन कमीशन टाइम एंड अगेन जो है अपने आप को ये रुस्वा कर रहे हैं। पहले इन्होंने रुस्वा किया जब ये इलेक्शन जो है उसको अल्तवा में डाला तो सुप्रीम कोर्ट से इनको झाड़ पिटी, फिर उसके बाद ये नज़र आए कि आरओ के मामले पे पूरे पाकिस्तान में नज़र आ रहा था किस तरीके से आरओ बिहेव कर रहे हैं। अल्टीमेटली मोर और लेस तकरीबन वही 75% के करीब जितनी जो पहले रेशियो होती थी इतराज़ात की ख़त्म होने के बाद तमाम ही हाई कोर्ट्स, ये नहीं है इस पर कोई पार्टीजनशिप नहीं थी, बल्कि अदालतों ने अपनी इज्जत को बहाल करवाया है कि लाहौर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, तमाम हाई कोर्ट जो थी वहाँ से, और ट्राइब्यूनल्स ने मोरलेस स्वाय इसके कि अब इमरान खान का एक फैसला रह गया, मगर वो क्योंकि कन्विक्शन उनकी हुई है वो इंतखाबी मसला नहीं है जितना कि वो वाकई कानूनी है। हाँ,
शाह महमूद कुरैशी का और उनके ख़ानदान का, परवेज़ इलाही के केसेस हैं, हमाद अज़हर के हैं, ये हाई कोर्टों में गए हैं, ट्रिब्यूनल्स में उनके हक़ में फैसले हुए, बाकी मोर और लेस तकरीबन तमाम ही केस। सो वो एक मैं समझता हूँ शर्मिंदगी का बास हुआ इलेक्शन कमीशन के लिए। फाइनली बल्ले में जिस तरह आउट ऑफ द वे जाके इन्होंने इसको किया तो अपने आप को भी शर्मिंदा करवाया, नून लीग भी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुई, और वो एक पीटीआई सुर्खरू हुई कि उनको निशान मिल भी गया और उनका एक पॉलिटिकल माइलेज भी मैं समझता हूँ उनको मिला। तो ये कोई इसका फ़ायदा नहीं हुआ। हाँ, इदारे की जो साख है इलेक्शन कमीशन की, ये फॉर ऑल टाइम्स काम ये दोहराया जाता रहेगा कि जनाब ये जाके जिस तरह आउट ऑफ द वे जाके सियासी पार्टियां देखें जाती हैं अपील के अंदर, ये पार्टी नहीं होती इलेक्शन कमीशन। आपने फैसला दे दिया था, आपको हाई कोर्ट का ने बहाल कर दिया, आपको अपील में जाने की जरूरत नहीं थी, उससे नजर आ रहा था। और अब भी ये सवाल है, बल्कि मैं साकिब से पूछना चाहूंगा कि साकिब पहले तो जरा हमें बताइए कि जो आज आर्ग्यूमेंट हुए पेशावर में, इसकी कानूनी बुनियादें क्या थी, क्या वजूहात थी जिसके ऊपर अदालत ने इसको बहाल किया? दो तीन वजूहात थी। एक तो ये था कि जब दूसरी दफा ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए पीटीआई के, तो उसमें अगर कोई सुकम था तो आपने शोकाज नोटिस जारी करना था। इस पे बार बार जजेस जो है वो इलेक्शन कमीशन के वकील से पूछते रहे कि आपने शोकाज नोटिस जारी करना था, वो आपने नहीं किया। तो इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि नहीं, हम वो पहले कर चुके थे। उन्होंने कहा पहले नहीं, आपने बाद में भी जो है वो नोटिस जारी करना था शोकाज, उसके बाद कार्रवाई आगे बढ़नी थी। फिर दूसरा जो मामला था ये इलेक्शन कमीशन के हवाले से कि जो इलेक्शन एक्ट की सेक्शन है 215, उसके तहत ये कहा गया था कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार दे सकता है या उसमें इलेक्शन कमीशन अपना कोई फैसला दे सकता है। तो इससे मुतल्लिक भी सवाल हुआ कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से तो एक सेक्शन में लिखा हुआ कुछ नहीं है, तो आप कैसे ये फैसला दे सकते हैं? ये वो पॉइंट था जब प्रोसीडिंग्स हो रही थी, तो उस दौरान सामने आया, जिससे जो जजेस का माइंड भी लग रहा था कि वो किस तरफ जा रहे हैं। तीसरा बड़ा पॉइंट ये रेज किया गया, सेक्शन था इलेक्शन एक्ट का आर्टिकल 215 जो है, ये इसके अंदर ये तो है कि सर्टिफिकेट दिया जाएगा, इलेक्शन करवाए जाएंगे और इतला दी जाएगी। इसके अंदर जो लार्जली बताया गया है कि आइन के मुताबिक जो हर पार्टी का अपना आइन है, तरीकाकार है, उसके मुताबिक वो करवाएं। तो इसके अंदर पिन पॉइंट नहीं किया गया कि किस तरीके से इलेक्शन होंगे, या जिस तरह जनरल इलेक्शन या जो इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन करवाता है वो वहाँ डिटेल तक दी जाती है। इसके अंदर तफसीलात नहीं है ये कि इलेक्शन किस तरह होंगे। जी बिल्कुल, यही जो पॉइंट था, इसी पे जजेस ने इलेक्शन कमीशन के वकील से पूछा कि ये जो आप एक सुकम कह रहे हैं कि इनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन में मौजूद है कि उसके मुताबिक उन्होंने नहीं करवाए, उस किस्म की तफसीलात जो 215 में दी ही नहीं गई हैं। इसके अलावा एक और जो मामला सामने आया कि इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि ये एक पेशावर हाई कोर्ट, तो पेशावर खैबर पख्तूनख्वा का एक दायरा इख्तियार बनता है और तमाम हाई कोर्ट जो है वो अपने अपने एक दायरा इख्तियार है। तो इस सवाल के जवाब में फिर जब पूछा गया पीटीआई के वकला से, तो उन्होंने कहा कि क्योंकि इलेक्शन यहाँ पे हमारे हुए और जो सेक्रेटरी जनरल है वो भी यहीं के हैं, और इससे कबल भी यहाँ पे भी हमने देखा है और लाहौर हाई कोर्ट में भी कि इलेक्शन मैटर्स जितने भी हैं वो एक किसी भी हाई कोर्ट में जाते हैं तो उसका इतलाक पूरे जो है वो उसका पूरा इतलाक होता है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी एक आज की अगर मिसाल लें कि आज के फैसले का इतलाक सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा पे नहीं होगा बल्कि पूरे मुल्क पे होगा। और इस पे फिर ये 3-4 मेजर पॉइंट्स थे जिस पे जजेस जो है वो कन्विंस नजर आए। जब ये समाअत खत्म हुई तो उस समाअत खत्म होते ही ये आइडिया था कि 10 से 15% चांस है कि इलेक्शन कमीशन का मौकफ माना जाए, और तकरीबन 80 से 85% जो है वो जजेस इस बात पे कन्विंस थे कि ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है ये कलअदम करार दिए गए हैं, ये दुरुस्त नहीं है, और फिर उन्होंने उसको जो है वो बहाल कर दिया। एक और जो इसके अंदर इशू था कि ये एक पॉइंट भी आया कि अगर किसी को मेंबर या मुबैना मेंबर, क्योंकि ये अकबर असद बाबर या जो लोग नौरीन बीबी जो गए हुए थे इसके खिलाफ इलेक्शनों के, तो ये अगर इनको कोई शिकायत थी, और मैंने मुबैना मेंबर कहा क्योंकि इनकी मेंबरशिप के ऊपर भी काफ़ी सवाल थे कि ये पार्टी में हैं नहीं हैं, निकाले गए हैं नहीं निकाले गए, और फर्ज करें ये हैं भी, तो ये इनको सिविल अदालतों के अंदर जाके वहाँ पे ये साबित करने की जरूरत थी। इलेक्शन कमीशन ये फोरम नहीं था जिसमें ये जाते।
جی بالکل، یہ پوائنٹ بھی اٹھایا گیا تھا اور اس پہ بڑی کلیئرٹی تھی کورٹ کو بھی، اور جو پی ٹی آئی کے وکلا نے بھی عدالت کو یہی اسسٹ کیا یہ مبینہ جو ممبرز ہیں ان کے حوالے سے کہ ان کی پوزیشن کیا ہے. خاص طور پر جو اکبر ایس بابر ہیں ان کے حوالے سے پی ٹی آئی پہلے بھی کہتی رہی ہے کہ یہ ہمارے جو ہے وہ ممبر نہیں ہیں. بلکہ ایک اور بڑا انٹرسٹنگ معاملہ یہ ہوا کہ ایک جو فریق ہیں، تقریباً 10-12 فریق تھے جو مختلف لوگ تھے جو الیکشن کمیشن آئے تھے، تو اس کیس میں بھی وہاں پہ تھے. تو انہوں نے جب اعتراض عائد کیا کہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے، میں الیکشن میں جانا چاہتا تھا تو نومینیشن فارم نہیں دیے گئے، تو پھر عدالت نے ان سے پوچھا کہ اگر آپ کی لائلٹی پارٹی کے ساتھ اتنی تھی تو پارٹی سے تو وہ جو نشان ہے وہ لیا جا رہا ہے، تو آپ تو یہ کہتے نہیں نشان دیں ان کو، یہ تو جو ہے وہ میں الیکشن لڑنا چاہ رہا ہوں، یہ نہیں، میرا مقصد یہ نہیں کہ نشان لے لیا جائے. تو اس کا جواب جو ہے ان کے پاس نہیں تھا. تو یہ بڑا اہم نقطہ تھا کہ اگر آپ پارٹی کے ممبر ہیں، اگر آپ کی شکایت یہ ہے، گلہ یہ ہے کہ آپ کو الیکشن میں حصہ نہیں لینے دیا گیا، تو آپ یہ تو نہیں کریں گے کہ پارٹی کا ستیہ ناش کر کے کہیں بس اب میرا بدلہ لیں اور نشان لے لیا جائے. ایسا ہی تھا. جی بالکل یہی تھا. اور یہ بڑا ایک ویلڈ پوائنٹ جب اٹھایا گیا تو اس کا جواب نہیں تھا وہاں پہ جو ان کے وکلا تھے جو مختلف فریقین کے. اور اکبر ایس بابر صاحب کے حوالے سے بھی مطلب انہوں نے یہی پوائنٹ آؤٹ چیزیں کی گئی ہیں کہ جو جب پی ٹی آئی یا پارٹی پہ ایک مشکل وقت آیا تو تب کہیں پہ ان کے کوئی بیانات، کوئی چیز ایسی جو ہے وہ سامنے نہیں آئی. جب سمبل لینے اور انٹرا پارٹی انتخابات کی باری آئی تو تب یہ آگے ہیں. اکبر ایس بابر صاحب کے حوالے سے یہ بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ ہے کہ جو فارن فنڈنگ کیس تھا تب اور اب یہ جو ہے وہ سامنے آئے ہیں. درمیان میں کہیں جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں پی ٹی آئی کی ڈیورنگ ان کی گورنمنٹ کے یا اس کے جانے کے بعد بھی کہیں پہ بھی ان کی کوئی ایسی جو ہے وہ چیز نظر نہیں آئی. پر ایسے موقع پہ جب یہ کسی پارٹی کو ٹانگنا ہوتا ہے تو پٹاری میں سے اس طرح کے جن نکل آتے ہیں. ان کی بھی ایسی ہی صورتحال تھی. ایک تو جو اوور آل اس کے اندر کلیئرلی ایک بدنیتی کا کیس نظر آ رہا تھا کہ آپ 75 پارٹیوں میں سے صرف ایک سنگل آؤٹ کر کے پی ٹی آئی کو ہی کیا گیا، گو کہ بعد میں 1.5 درجن جو چھوٹی چھوٹی پارٹیاں بھی نکال لی گئی تھیں. آف کورس پاکستان کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مسئلہ ہے، پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جمہوریت نہیں ہے، اور یہ الیکشن جو ہیں تمام ہی پارٹیز میں، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، جے یو آئی ہو، نون لیگ ہو، پی ٹی آئی سمیت، یہ ایک مذاق بن کے رہ گیا ہے. مگر اس کے اندر ایک ریفارم اگر ہونے ہوں گے تو یا تو پارلیمنٹ کو وضع قانون کے اندر جو ہے بہام دور کر کے کلیئرلی کرنا پڑے گا، یا سپریم کورٹ کو یا الیکشن کمیشن کو اس وقت جب یہ الیکشن ہو تو یہ کہنا چاہیے، اور تمام پارٹیز کے لیے ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ الیکشن شیڈیول آ جائے، سر پہ الیکشن ہو جائیں تو این وقت میں آپ کو یاد آ جائے ایک پارٹی کو پن پوائنٹ کر کے آپ کہیں گے جی آپ کے الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے. تو ایک بدنیتی کا عمل تھا. مگر ناؤ واٹ، میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا اس کے بعد یہ بلے والا معاملہ دب گیا ہے کہ ابھی جو ہے یہ سپریم کورٹ میں پٹاری کھلے گی؟ پی ٹی آئی نے تو اپنی اپیل واپس لے لی کیونکہ ان کو یہاں سے پشاور سے ریلیف مل گیا ہے. مگر کیا اکبر ایس بابر یا یہ لوگ سپریم کورٹ میں جا سکیں گے، یا ان کو سول کورٹ کے اندر جانا پڑے گا، یا الیکشن کمیشن جو ہے سپریم کورٹ میں جائے گی نہیں جائے گی؟ ناؤ واٹ؟ الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی یہ خبر آئی ہے شام کو کہ وہ کوئی مشاورت کر رہے ہیں. اکبر ایس بابر نے یہ بیان دیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ جائیں گے. اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ سے فوری کوئی ایسا سٹے آرڈر، کوئی ریلیف مل سکتا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی سچویشن جو ہے وہ ڈیولپ ہو سکتی ہے. اب الیکشن کمیشن کو اس پر امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. ابھی تک جو ویب سائٹ دیکھی گئی ہے آن لائن کہیں پہ بھی پشاور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا. ایک چیز، جب لاہور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ آیا تھا رات 11:15 بجے کہ جو ریٹرننگ افسران کے حوالے سے کہ وہ جوڈیشری سے ہونے چاہیے اور ایگزیکٹو سے نہیں، جو بریسٹر عمیر نیازی کی تھی پٹیشن، تو اس میں بغیر سٹے آرڈر کا جو اٹیسٹڈ کاپی آئے صبح تقریباً 9:30 بجے الیکشن کمیشن نے ایک آرڈر جاری کیا کہ تمام جو ٹریننگز ہیں وہ روک دی جائیں ملک بھر میں. تو اب یہ دیکھنے والی بات ہے کہ کیا اسی طرح کا آج کا جو آرڈر آیا ہے تو اس کو بھی اسی طرح جو ہے وہ عمل درآمد الیکشن کمیشن کر دے گا. لیکن یہ توہین عدالت کے زمرے میں نہیں آتا کہ پشاور ہائی کورٹ صبح سے ایک فیصلہ دے چکی ہے مگر الیکشن کمیشن نے ابھی تک اس معاملے کو اپڈیٹ نہیں کیا لوگوں کے لیے، عوام کے لیے؟
یہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے. اب سپریم کورٹ یقینی طور پر اس کو دیکھ رہی ہوگی کیونکہ ایک آئینی ادارہ ہے. اب اس آئینی ادارے کے لوگ ایک طرف جو اڈیالہ جیل میں دوسروں کے خلاف کنٹیمپٹ میں جو ہے وہ لگانے جا رہے ہیں کہ توہین ان کی ہوئی ہے, اگر وہ توہین کریں گے تو ان کے خلاف کنٹیمپٹ کس طرح ایشو ہوگی, کیا ہوگا, اور جو فیصلہ اگر پشاور ہائی کورٹ نے دیا ہے اس پر اگلے 1 سے 2 روز میں عمل ہونا ضروری ہے. اگر نہیں ہوتا تو میرے خیال ہے پی ٹی آئی دوبارہ سے پشاور ہائی کورٹ اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے ضرور جائے گی, کیونکہ سمبل کے حوالے سے یہ چیز کلیئرٹی, کیونکہ سمبل جمع بھی ہونے ہیں اور ایک اگلے 48 گھنٹے تقریباً جو ہے وہ بڑے اس حوالے سے اہم ہے. جو کنٹیمپٹ والا معاملہ ہے وہ سپریم کورٹ میں اگر یہ معاملہ چلا گیا تو پھر سپریم کورٹ کوئی کلیئر اس میں ڈائریکشن دے گی اور بلے کا نشان اب واپس ہوتا مجھے نظر نہیں آ رہا کہ ان کے واپس لے لیا جائے. سپریم کورٹ میں اگر یہ جاتا ہے تو سپریم کورٹ ظاہر ہے اس طرح کے ایشو تبھی, وہ ایک ایپلیٹ کورٹ ہے یا کوئی بنیادی حقوق سے کوئی متصادم کوئی چارجز ہوں تو ٹیک اپ کرتی ہے 184(3) کے تحت. تو یہاں پہ سوال یہ ہوگا سپریم کورٹ کے آگے کہ اگر فار ایگزامپل اگر جاتی ہے اپیل کے طور پہ تو الیکشن کمیشن جائے گی, اکبر ایس بابر جو جائیں گے تو وہ بنیادی حقوق کے حوالے سے جا سکیں گے. تو یہ ان ایک فرد کے تو بنیادی حقوق ان کی پلی ہو سکتی ہے کہ جی ان کے ایز اے پارٹی ورکر ایک حق جو تھا, بنیادی حق جو ہے اس کو سلب کیا گیا ہے, مگر ایک پولیٹیکل پارٹی کے جو ہے ان کے اگر کوئی 1 کروڑ 1.5 کروڑ ووٹر ہے تو ان کے بنیادی حقوق بھی تو سلب ہوں گے اگر بلے کا نشان لے لیا جاتا ہے اور اس پارٹی کو الیکشن نہیں لڑا جاتا. تو سپریم کورٹ کے لیے میرا ایک یہ سوال. اور دوسرا ثاقب, دوسرا وہ جو پہلے کہا تھا کہ اکبر ایس بابر کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ جناب پہلے آپ نے پروو کرنا ہے کہ آپ کا حق سلب ہوا ہے اور اس کے لیے سول کورٹ موجود ہے, کیا خیال ہے؟ جی بالکل, ان کو جسٹیفائی کرنا پڑے گا. اگر پشاور ہائی کورٹ کا آج کا جو فیصلہ ہے وہ مختصر آیا ہے 2 صفحے کا, اس میں صرف اس فیصلے کو کالعدم قرار دے کر ڈائریکشن دی گئی ہے کہ آپ فوری طور پر ویب سائٹ پہ سرٹیفکیٹ جاری کریں اور سمبل بحال کریں. جو اس میں جو تفصیلی فیصلہ آئے گا اس میں یہ ساری وضاحت آئے گی کہ کون سا جو پٹیشنر ہے یا فریق ہے وہ اس کا گریوینس سول کورٹ میں کس طرح جو ہے ایڈریس ہو سکتا ہے, وہ ساری تفصیلات پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے میں آئیں گی. لیکن جب پشاور ہائی کورٹ کا ڈیٹیل ججمنٹ بھی نہیں آیا تو سپریم کورٹ میں یہ اگر چیلنج کریں گے اکبر ایس بابر کو اپنی پوزیشن کلیئر کرنی پڑے گی. اگر الیکشن کمیشن بھی جاتا ہے تو ڈیٹیل ججمنٹ کے بغیر سپریم کورٹ کیا اس فیصلے کو سسپینڈ کر دے گی؟ مجھے نہیں لگتا کہ ایسی کوئی جلدی جو ہے وہ سپریم کورٹ کو بھی ہوگی کہ بہت جلدی اس کو کیا جائے اور ایک پوری پارٹی کو جو ہے وہ الگ کر دیا جائے اور ان سے جو نشان جو ہے واپس لے لیا جائے, جب کہ 25-26 جو ہے وہ دن الیکشن میں جو ہے وہ باقی رہ گئے ہیں. ابھی تک سپریم کورٹ نے بہت ضرورت سے زیادہ میں سمجھتا ہوں جینرنس اور لینینٹ رہی ہے کہ جس طرح کا کانڈکٹ رہا ہے الیکشن کمیشن میں, اور ان پہ بہت زیادہ پریشر ہے کہ التوا کرنے کا, آر اوز کے حوالے سے نوٹس نہ لینے کا. ایک آلریڈی لیول پلینگ فیلڈ کی ایک کیس ان کے پاس چل رہا ہے جس کے اندر انہوں نے ابھی سماعت اس کی ہونی ہے اور فیصلہ دینا ہے. تو اس پہ جا کے ان کا کانڈکٹ کہ آپ نے کیوں جو اپیل میں گئے اور ہمارے پاس کیوں آئے ہیں. تو پہلے عطا بندیال صاحب کے دور میں بہت زیادہ ایڈورس قسم کے الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کرنے پہ یا نہ کرنے پہ بہت ایڈورس قسم کے اوپینین آ چکے ہوئے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا کانڈکٹ بہت ہی کوسچنیبل رہا ہے. آرٹیکل 6 کی بات جسٹس اطہر من اللہ نے جی وہ بہت زیادہ ریمارکس تمام ہی ججز کے, کئی ججز کے آ چکے ہوئے ہیں, اطہر من اللہ صاحب کے بھی آ چکے ہیں, عطا بندیال صاحب کے بھی آ چکے ہیں, اعجاز الحسن, منیب اختر, تمام کے آ چکے ہوئے ہیں. تو یہ گیمبل ہوگا کہ مزید جو ہے فائنلی جو ہے ان کی باری آ سکتی ہے, تو یہ بھی سوچنا پڑے گا. اچھا, میں آپ کی اجازت سے جو ہے مشرف کے حوالے سے وہ کرنا چاہوں گا کہ آج دوسرا جو بہت امپورٹنٹ کیس, آج بڑا ہی عدالتوں کے حوالے سے بڑے امپورٹنٹ کیسز رہے. ایک جو رہا کہ پرویز مشرف کی جو سزائے موت جو تھی وہ خصوصی عدالت سے سزائے موت ان کو قرار دی گئی تھی, پھر ہائی کورٹ کے اندر جو ہے اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا تھا. تو آج جو ہے سپریم کورٹ کے 4 رکنی لارجر بینچ نے اس کو جو خصوصی عدالت کا فیصلہ تھا اس کو بحال کر دیا ہے. کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. اس وقت پرویز مشرف سنگین غداری کیس کے حوالے سے عامر صاحب آپ گفتگو کر رہے تھے. جی, اس کا 2-3 اور اہم پہلو ہیں
کہ گو کہ اس کو جو فیصلہ انہوں نے بہاد سپریم کورٹ کیا وہ تھوڑا سا ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ بھی تھا کہ کیونکہ وکیل صاحب جو سلمان صفدر تھے وہ انہوں نے ورثاء کی طرف سے ان کی فیملی کی طرف سے کوئی پیش نہیں ہوا تھا، تو یہ چیف جسٹس صاحب نے اس چیز کا نوٹس لیا کہ وکیل کیسے کر سکتے ہیں۔ ثاقب ایسا ہی ہوا تھا؟ کیا گراؤنڈ رہی اور اس کے بعد آبزرویشنز بہت امپورٹنٹ تھیں، وہ اگر بتا سکیں کہ کیا ججز کی طرف سے آئیں؟ جی ایک تو آبزرویشن جو ہے وہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب جو ہے ان کی جانب سے بڑی امپورٹنٹ آئی کہ جو 1999 کا جو تھا کو تھا اس کے حوالے سے یا مارشل لا تھا اس کے حوالے سے اگر کوئی اقدامات اٹھائے جاتے، ایمرجنسی کی تحقیقات ہوتی تو 3 نومبر کا اقدام نہ ہوتا، اقدام جو ہے وہ یہ نہ ہوتا، 3 نومبر 2007 کا جو اقدام ہے یہ نہ ہوتا۔ یہ ایک امپورٹنٹ جو ان کی طرف سے آیا۔ پھر اٹارنی جنرل سے انہوں نے پوچھا تو اٹارنی جنرل ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ وہ مخالفت مخالفت کے حوالے سے ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے جب پوچھا انہوں نے کہ آپ مخالفت کرتے ہیں یا نہیں کرتے، تو اس پر انہوں نے جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل تھے عامر رحمان، انہوں نے یہ کہا کہ اپیل کی مخالفت جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں۔ یہ ایک سٹانس لیا گیا فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے کہ جو اپیل ہے اس کی مخالفت، لیکن یہ پیورلی ایک ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ یہ جو اپیل ہے اس کو جو ڈسمس کیا گیا ہے، اور اس میں چیف جسٹس مگر ریمارکس بڑے اہم ہیں۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ نے پرویز مشرف کو سنگین غداری کیس میں جو ریلیف دیا وہ مانگا ہی نہیں تھا، وہ پلی میں نہیں تھا، مگر انہوں نے آؤٹ آف دا وے جا کے یہ مانگا۔ دوسرا اطہر من اللہ نے مزید یہ ریمارکس بڑے دیے کہ میری ذاتی رائے میں پرویز مشرف کی سزا والا فیصلہ موجود ہے، معطل نہیں ہوا، تو ان کا یہ آنا تو یہ ایک سمبولک ویلیو بڑی ہے۔ ویسے گو کہ میں نے جس طرح کہا کہ پاکستان کی تاریخ یہ رہی بھی ہے کہ جب لوگ غاصب جو ہیں، ڈکٹیٹر جو ہیں، آمر ہیں، یہ چلے جاتے ہیں تو پھر لوگ بڑا آسان کام ہوتا ہے ان کے اوپر تنقید کرنا، فیصلے آنا، اور ایون کہ ہمارے کئی سابق جو چیف ہیں آج کل بڑا فیشنیبل ہو گیا ہوا ہے کہ جنرل بیاب باجوہ، جنرل کیانی، جب لوگ ہوتے ہیں تو کسی کا حوصلہ نہیں پڑتا کہ ان کے خلاف بیان دے سکیں، تو چلے جاتے ہیں، تو اس کے بعد یہ فیصلے آ جاتے ہیں۔ ثاقب کیا کہیں؟ ایون ان کا نام بھی نہیں لیا جاتا، تنقید کرنا تو ان کے مخالف بات کرنا تو بہت بات ہے، ان کا نام بھی جو ہے نہیں لیا جاتا جو جب وہ موجود ہوتے ہیں اپنی اس پہ۔ ٹھیک ہے، ابھی ایک اور بھی عامر صاحب بڑا اہم معاملہ ہے، وہ جسٹس مظاہر اکبر نقوی صاحب کا ہے جو انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ میں چاہوں گی ثاقب بشیر سے تو آپ پوچھیں، مگر میرا سوال آپ کے لیے ہوگا، ان کے استعفے کے ساتھ ہی اس وقت عامر صاحب 2 رائے سامنے آ رہی ہے۔ ایک ایسا حلقہ ہے جو کہ ڈیفینڈ کر رہا ہے کہ انہوں نے بڑا زبردست کام کیا، ایک حلقہ ان کے اوپر تنقید کر رہا ہے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ ایک جج کا عہدہ تو یقینی طور پہ بہت بڑا ہوتا ہے، جتنے سنگین قسم کے الزامات تھے نقوی صاحب کے اوپر، آپ کو نہیں لگتا کہ الزامات کو غلط ثابت کرنا ترجیح ہونی چاہیے تھی ان کی، نہ کہ استعفیٰ دینا ان کی پہلی ترجیح ہونی چاہیے تھی؟ جی یہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں ایک سپریم کورٹ کے اندر پچھلے کئی سالوں سے ایک متحارب گروپ تھے، 2 کیمپس بن گئے ہوئے تھے، اور کلیئرلی نظر آتا ہے امریکہ میں، یورپ میں، برطانیہ میں یہ کیمپس ہوتے ہیں، مگر وہ نظریاتی کیمپس ہیں۔ امریکہ میں کلیئرلی پتہ ہوتا ہے کہ یہ کنزرویٹو ہیں، یہ لبرل جج ہیں، اور مگر وہ نظریاتی بنیادوں پہ اور ایشوز کے حوالے سے ہیں کہ فار ایگزامپل ابارشن کا ایشو یا گیز کا ایشو، ان ایشوز پہ کلیئرلی پتہ ہے کہ ججز کے اندر، اور جب ایک سپریم کورٹ کا جج، وہاں یاد رہے کہ امریکہ میں تاحیات جج ہوتے ہیں، تو ایک جج بدلتا ہے تو ایک دم پتہ ہوتا ہے کہ اس کا فیصلہ ریورس ہوتا ہے، اور پوری امریکہ کی سیاست جو ہے وہ ہل جاتی ہے اس سے۔ مگر یہاں جو کیمپنگ رہی وہ ذاتی اختلافات پہ زیادہ رہی، اور اس کی وجہ سے بڑے اس کے پولیٹیکل کانسیکوینسز بھی ہوئے، پاکستان کی جمہوریت، پارلیمانی نظام اور انتظامی جو ڈھانچہ ہے اس کو بہت نقصان پہنچا۔ تو یہ بھی یہاں بھی اس کا ہے، تو بظاہر علی نقوی صاحب کا کیس اس تناظر میں بھی دیکھا جا رہا تھا کہ یہاں کلیئرلی، کیونکہ جب یہ کیس چلا، ایک تو اس کی آف کورس جو ہے ایک اس کی تفتیشی معاملہ ہے کہ جو الزامات تھے وہ تفصیل بتاتے ہیں، مگر اس کی جو پروسیڈنگز رہی تھیں وہ بڑی ترش تھیں
کہ جسٹس زالوس احسن کی طرف سے ایون منیر اختر صاحب کی طرف سے یہ بڑے اعتراضات آتے رہے کہ یہ بڑی روانی سے اور یہ کیس جس طرح سے ٹیک اپ کیا گیا ہے اس کے اندر ایک بڑا اس کے اندر ذاتی مسئلہ بھی بن گیا تھا. تو اب اس کی اہمیت یہ ہے ایک کہ مظاہر علی نقوی صاحب کے استعفیٰ دینے سے اگر استعفیٰ نہیں دیتے اور ان کے خلاف یہ فیصلہ آ جاتا تو پھر یہ تھا کہ ان کے پریولیجز، ان کی پینشن اور ان کی مراعات بھی جا سکتی تھیں. اب چونکہ سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے یہ حاضر سروس جج کے خلاف فیصلہ کر سکتی ہے، ریزائن کے خلاف نہیں کر سکتی. اس میں یہ ہے کہ باقی جو ادارے ہیں جو آپ جن کا ذکر کر رہی ہیں تھوڑی اس میں تفصیل بتاتے ہیں کیا الزامات کیا تھے. ایف آئی اے کو، نیب کو یا باقی اداروں کو کوئی نہیں روکتا کہ یہ تفتیش نہ کر سکیں، مگر جو ڈیوائیڈ ہے ثاقب سے میں پوچھنا چاہوں گا اس کے بعد اس پہ کیا اثرات پڑیں گے. ظاہر ہے اب سردار طارق کھوسہ صاحب بھی ریٹائر ہو رہے ہیں، یہ بھی اب ریزائن کر گئے ہیں، تو اس کی جگہ پہ نئے جج آئیں گے تو ایک وہاں جو 4-5 اور 5-6 کے جو فیصلے آتے ہیں اور کہ جو بڑے ذاتی اس کے اندر بڑی میں معذرت کے ساتھ یہ کہتا ہوں کیونکہ یہ زبان زد عام آتی ہے کہ اتنی زیادہ ذاتیات آ جاتی ہے، تو کیا فرق پڑے گا اس کیمپ کی پالیٹکس پہ؟ کیمپ کی پالیٹکس پہ بہت زیادہ جو ہے وہ فرق پڑے گا. اس کا ایک عملی مظاہرہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو فیوچر کے جو چیف جسٹس ہیں جسٹس اعجاز الاحسن ان کی جانب سے کل ایک پورا ایک خط جو ہے وہ سامنے آیا جو انہوں نے لکھا اور وہ میڈیا میں بھی آ گیا، اور وہ بنیادی طور پر جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی ان کے حق میں تھا، ان کے سٹانس کے حق میں تھا، یا ان کو فیئر ٹرائل اور ڈیو پروسیس دینے کے حق میں تھا کہ جو ان کو شوکاز نوٹس جاری کیا گیا تھا تو انہوں نے کہا کہ اس کی انہوں نے مخالفت کی تھی اور اس کی جو وجوہات ہیں انہوں نے بعد میں دینی ہے. تو وہ پورا جو خط تھا وہ بنیادی طور پر جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی سے کہیں نہ کہیں سپورٹیو بھی تھا. تو اس سے ایسے لگتا ہے کہ وہ کیمپ کی ایک سیاست ہے، یہ پالیٹکس ہے سپریم کورٹ میں، وہ موجود ہے، کہیں نہ کہیں موجود ہے. اور اس میں اب فرق یہ آئے گا کہ اب ایک جو کیمپ ہے جو پہلے ہی کم ججز تھے وہ اب مزید جو ہے وہ اس میں اس کے آنے کے بعد جو ہے وہ کم ہو گئے ہیں. اور ایک آج کل جتنے بھی امپورٹنٹ کیسز لگ رہے ہیں ان میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر کسی بھی جو بڑے اور اہم کیسز میں ہمیں کسی بینچ میں جو ہے وہ نظر نہیں آ رہے. ظاہر ہے 2 ججز لگیں گے مارچ کے اندر، طارق مسعود صاحب بھی ریٹائر ہو جائیں گے تو 2 وہاں پہ اسامیاں نکلیں گی سپریم کورٹ میں، تو 2 مزید ججز آئیں گے. تو اس کے بعد وہ بینچز کے متعلق بھی وہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی اب بڑا جمہوریت پہ مبنی نظام بن گیا ہے، پہلے ایک جج فیصلہ کرتا تھا، اب 3 کے اندر جو ہے 2-1 کا فیصلہ ہوتا ہے زیادہ. ایسا ہی ہے جی بالکل. اس میں بھی یہ بات تو چیف جسٹس بالکل ٹھیک کر رہے ہیں کہ اب جو ہے وہ کمیٹی فیصلہ کرتی ہے، ایک کا نہیں ہے. لیکن وہاں کمیٹی میں بھی اب جس کیمپ کے زیادہ ججز ہوں گے، مطلب 2 ججز ہوں گے، تو وہ اپنی مرضی کا فیصلہ ایزیلی جو ہے وہ کروا سکتے ہیں. تو یہ کمیٹی میں بھی ایڈجسٹ کرنا میرے خیال میں اتنا مشکل نہیں ہے. وہ کمیٹی کی جو اپنی سیاست ہے اس میں حال ہی میں جو بہت بڑا ایک ایشو آیا کہ ملٹری کورٹس کے حوالے سے جو بینچ بنایا گیا اس پہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے اعتراض کیا تھا کہ اس کے طریقہ کار پہ کہ ان کو لوپ میں نہیں لیا گیا تھا. ایسا ہی تھا؟ جی بالکل. انہوں نے ایک بڑا طویل لیٹر لکھا تھا اور وہ سامنے آیا تھا اور سارے فیکٹس سامنے لائے گئے تھے. پہلے جسٹس اعجاز الاحسن انہوں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا، پھر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ انہوں نے کوئی میٹنگ منٹس جو ہے، بلکہ کوئی ایک لیٹر تھا میٹنگ منٹس تھے وہ سامنے لے آئے. پھر ان کی جانب سے بھی ایک لیٹر سامنے آیا. تو یہ ایک لیٹر بازی کا جو سلسلہ ہے یہ کافی عرصے سے سپریم کورٹ میں چل رہا ہے. تو آج بھی کہیں نہ کہیں وہ موجود ہوتا ہے. اور خاص طور پر ہم نے دیکھا کہ 3 جج جو بیٹھتے ہیں کمیٹی میں وہ بھی آپس میں کہیں نہ کہیں اتنا ڈفرینس آف اوپینین ہے کہ ان کو پبلک میں آ کر اپنے میڈیا میں چیزیں دینا پڑی کہ یہ فیکٹس ہی ہیں. ایک طرف یہ کہہ رہا ہے یہ فیکٹس ہیں، دوسرا کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ فیکٹس ہیں. تو یہ ایک بڑی ایک غیر معمولی صورتحال ہے کہ اس ملک کی سب سے بڑی جو عدالت ہے اس میں جو 15 سے 17 جو ججز ہوتے ہیں ان کے درمیان جو انفرادی طور پہ جو ایک چکلش کا جو ماحول ہوتا ہے یا ایک ڈویژن ہے وہ واضح جو ہے وہ نظر آ رہی ہوتی ہے. پر ایک میں سمجھتا ہوں جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی قیادت میں ایک کوشش کی جا رہی ہے اور کافی حد تک وہ کامیاب بھی ہو گئے ہیں
کہ جو ہسٹورک جو تاریخی نوعیت کے بڑے فیصلے ہیں ان کی ریویژن کی جا رہی ہے. اس کے اندر پہلے ہی 62(1)(f) کا فیصلہ جو آیا کہ تاحیات نااہلی والا وہ بھی اسی لسٹ میں آتا ہے. اس کے بعد جنرل مشرف کا فیصلہ بھی اس لسٹ میں آتا ہے. اور ابھی تیسرا بھٹو کی پھانسی کا کیس وہاں پہ موجود ہے جس کے اوپر وہ بھی اسی تاریخی نوعیت کا ہے. حالانکہ اس کے اوپر سوال ہیں ثاقب کہ وہ کس پیرائے میں کھلا جائے گا اور وہ کیا جسٹس منصور علی شاہ کی اس طرح کی آبزرویشنز آئی ہیں کہ اگر یہ مثال بن گئی تو پھر یہ پینڈوراز باکس کھل جائے گا. ایسا ہی ہے؟ جی بالکل. جسٹس منصور علی شاہ جو ہے ان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ کس طرح ہمارا آپ دیکھیں، اور یہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ یہ سوال جو ہے وہ اٹھا چکے ہیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ اگر آگے بڑا بھی معاملہ تو کوئی اس میں کتنا کوئی چیز آ سکتی ہے یہ ابھی جو ہے وہ کہنا قبل از وقت ہے. اس میں جو ایک اور کیس بھی ہے شاید اس میں بھی کچھ چیزیں ڈیولپمنٹ ہوں. فیض آباد جو دھرنا کیس ہے اس میں بھی آگے چل کر یہ کیس جو ہے وہ کھولا گیا ہے. چیف جی یہ بھی بہت اس لسٹ میں اس کیس میں اہم نوعیت کے اس میں ڈال لیں جہاں پہ یہ بڑے کنٹروورشل سول ملٹری سے ریلیٹڈ کیسز رہے ہیں جس کا کہ ڈائریکٹلی یہ جو چپکلش رہی ہے ہماری پاکستان کی تاریخ میں سول اور ملٹری کے درمیان میں اس سے ریلیٹڈ ہیں. اگر استعفائی چیلنج ان کا ہو جائے کیونکہ جو وکیل ہے ان کے خلاف گئے تھے انہوں نے کہا استعفیٰ ہم چیلنج کریں گے ان کا، تو پھر سپریم کورٹ کیا کرے؟ نہیں میرا نہیں خیال کہ وہ ایک ٹوٹلی مختلف ہے. کونسل ایک الگ سے کاروائی کر رہی ہوتی ہے، اس کا اپنا ایک دائرہ اختیار ہے. اس میں جب ایک ایکٹ ہو چکا بندہ عہدے سے ہٹ چکا ہے تو وہ تو کمپلینٹ ہی جو ہے وہ غیر حاضر سروس جج نہیں رہتے تو ان کی جورسڈکشن نہیں رہتی، دائرہ اختیار نہیں رہ جاتا. میں چاہوں گا آپ سے جاتے ہوئے یہ کیونکہ بڑے عرصے بعد 2-4-5 الیکشنز کے بعد یہ آروز جو تھے وہ جوڈیشری کی بجائے انتظامی اس میں ہوئے اور وہ بڑی آخر میں جا کے ایک قسم کا مجبور کیا گیا کہ چوائس یہ تھی کہ الیکشن التوا کرا لیں یا پھر بیوروکریٹ سے کروا لیں، جس کے اندر الیکشن کمیشن کا ایک رول تھا اس کو پش کرنے میں. اور اب جو شکایتیں رہی ہیں کہ ابھی ٹریبیونلز کو جا کے ہائی کورٹس کو جا کے اس گند کو صاف کرنا پڑا ہے کہ مور اور لیس انہوں نے وہی سارے آگے ایکسیپٹ کہ عمران خان کے، پرویز الہی کے خاندان کے، اس طرح ہی جو شاہ محمود قریشی صاحب کے، یہ چند لوگ ہیں. نمبر وائز دیکھا جائے تو پرسنٹیج وائز وہی آ گئی ہے، بٹ چیدہ ان کی جو ٹاپ ٹیئر ہے اس کو فارغ کر دیا گیا ہے پی ٹی آئی کی. مگر اس کے دوران میں جو ایک بڑا ہی گھناؤنا کردار رہا کہ کلیئرلی سوشل میڈیا پہ یہ چلتی رہی اور سپریم کورٹ میں بھی کیس چلتا رہا. آپ یہ آروز کی پرفارمنس کو کیسے دیکھیں گے؟ آروز کی جو پرفارمنس ہے لاہور ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ یا اسلام آباد ہائی کورٹ کی اگر میں فیکٹس فگر کی بات کروں تو 95% ان کے جو فیصلے تھے وہ کالعدم ہوئے ہیں. اور جو سندھ ہائی کورٹ نے بھی آبزرویشنز دی اور یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی ایک تو ان کی قابلیت، صلاحیت، کریڈیبلٹی اس پہ جو ہے وہ سوال اٹھایا کہ آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. مطلب الیکشن کمیشن کے وکیل سامنے کھڑے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ نے نہ ان کی تربیت کی ہے، نہ کوئی ٹریننگ کی ہے، نہ ان کو بتایا، نہ ان کو کیس لا کا پتہ ہے، کچھ بھی نہیں ان کو پتا. اور خاص طور پر یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ آپ نے ہمارا وقت بھی ضائع کیا ہے، اپنا بھی ضائع کیا ہے، کاغذ بھی ضائع کیے ہیں. تو یہ آپ چھوٹے چھوٹے معاملات تھے، یہ تو وہیں پہ حل ہو سکتے تھے جو آپ سارے اٹھا کے جو ہے ہمارے پاس لے آئے ہیں. تو آروز سامنے کھڑے تھے عدالت کے، ان کے پاس جو ہے نہ ان کے پاس نہ الیکشن کمیشن کے پاس جواب جو ہے موجود تھا. تو 95% ان کے فیصلے کالعدم ہونا یہ میرا خیال میں ان کی اس قابلیت پر بھی بڑا سوال ہے. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. ثاقب بشیر ہمارے ساتھ موجود تھے. عامر صاحب کل آپ بہت زیادہ ہنس رہے تھے کہ کسی دی گل تو کسی دی بس ہو گئی ہے. جن کی بس ہوگی وہ تو ہوگی، جن کی گل ہوگی وہ بھی اترنے کے لیے تیار ہیں. کمپین شروع ہو گئی آج سے، ابھی سے. جی وہ کیمپین شروع ہو گئی ہے. انہوں نے لسٹ دی ہے کہ 15 تاریخ سے غالباً مرین بی بی شروع کریں گی اور 17 تاریخ سے نواز شریف کریں گی. اب چوائس نہیں رہے گی. اب یہ ہمارے پہ کوئی احسان نہیں کر رہا کہ یہ شروع کر رہے ہیں. اب یہ ایک مہینہ لگا دیا انہوں نے. 3 مہینے سے دیکھیں نواز شریف صاحب آئے ہوئے ہیں اور وہ لاہور مینار پاکستان کا ایک
ایک رہا, اس پہ بھی یہ بحث رہی کہ لاہور کے لوگ آئے تھے نہیں آئے تھے, اور اس کے بعد سے کوئی جلسہ ایک جو چھوٹے موٹے کرنے کی کوشش کی ہے وہ فیل ہو گئے. یہ جلال پور جٹا میں ہوا, شادرے میں ہوا, ایک دو جگہ اکاڑے کا کینسل ہو گیا. اب شاید دوبارہ اکاڑا سے ہی مریم بی بی شروع کریں گی. درشن نہیں کرائے نواز شریف صاحب اب درشن کرنے پڑیں گے, اب کوئی چوائس نہیں ہے. الیکشن اب 1 مہینہ گزر گیا ہے شیڈیول کو, تو ابھی اس کے بعد 27-28 دن باقی اب یہ کیونکہ لسٹیں آج کوئی پارشلی آج اناؤنس کی ہیں, راولپنڈی, تلہ گنگ, چکوال, جہلم اس سائڈ کی ابھی وہ کی ہیں. جاری ہو گئی ہیں. اصل تو جو لڑائی ہے وہ دیکھنا ہے لاہور کے اندر کہ لاہور میں کس کو ملتی ہے نہیں ملتی. وہاں بھی جو کوسچنز رہ گئے ہوئے ہیں وہ یا صادق کا ہے, مور لیس ان کو بھی آؤٹ کر ہی دیا گیا ہے. رانا مبشر کا, مشہود جو ہے رانا مشہود, یہ ان کا تھا. تارڑ کا ہے کہ لاہور میں ان کو کہاں ایڈجسٹ کرتے ہیں. مد مقابل بلاول ہیں ان کے, نہیں وہ تو پہلے, مگر ان کو ابھی یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا تھا کہ ان کو ٹکٹ کہاں سے ملے گی, لاہور سے ملے گی تو کس حلقے سے ملے گی. غالباً وہ بلاول کے اگینسٹ الیکشن میں آ رہے ہیں. پھر یہ پھر تو وہ اس سے بہتر تو جو ہے بلاول کا اتنا خطرہ نہیں ہے وہاں. بلاول صاحب نہیں ہے وہاں پہ, پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ زیادہ میٹر کریں گے. بلاول صاحب کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ لاہور کے اندر جو فیصلہ ہے, میری تمام نیک تمنائیں ہیں ان کے لیے. اچھی بات ہے کہ وہ پنجاب میں آ رہے ہیں, مگر وہ 2008 کی جو ان کی گورنمنٹ رہی تھی, میرا تعلق I was born and raised in لاہور, تو وہ مجھے اتنا ضرور لاہور کی پلس کا پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اس سے لوگ اتنے نالا ہوئے کہ 2013 میں ہمارے سامنے وہ تمام جو ان کے لوگ تھے ان کے ساتھ وہ ایک پورا ایک ٹولہ تھا پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کا, جو ابھی بھی ہے, ابھی بھی وہی لوگ ہیں. تو جب تک وہ ٹولہ ہے وہاں گنجائش, بلاول صاحب کا امتحان یہ ہے کہ وہ کتنے اس سے ہارتے ہیں. سو یہ وہاں پہ وہ نہیں لگتا. یہ مجھے پکڑائی گئی ہے کہ ابھی جو لسٹ جو جج نے ڈویژنز کی گئی بھی ہے, تو یہاں پہ لاہور کا تو دیکھیں گے. پنڈی کے اندر جو ہے انہوں نے نیشنل اسمبلی میں شیخ آفتاب صاحب کو ملی ہے, اس کے بعد ملک سہیل خان کو NA50 سے, یہ اٹک کی کانسٹیٹوئنسیز آ جاتی ہیں. اس کے بعد پھر NA51 جو ہے پنڈی کی راولپنڈی ڈسٹرکٹ میں راجہ عثمان سرور صاحب کو ملی ہے. پھر اس کے بعد راجہ جاوید اخلاص صاحب تھے, یہ بھی امپورٹنٹ تھی کہ ان کو ملتی ہے نہیں ملتی. پھر راجہ کمر الاسلام صاحب ہے NA53 میں. اس کے بعد NA55 سے ملک ابرار احمد کو ملی ہے, اور NA56 یہ بڑا کوسچن تھا کہ حنیف عباسی صاحب کو مل گئی ہے. یہ ایک کوسچن تھا کہ ان کو ملتی ہے نہیں ملتی, کیونکہ اس کے اوپر بھی وہ تھا, لڑائی تھی, تو وہ جیت گئے ہیں. تو NA57 پہ دانیال چودھری, یہ تنویر چودھری کے صاحبزادے ہیں, یہ بھی کوسچنیبل تھا, مل گئی ہے ان کو. اس کے بعد چکوال میں طاہر اقبال صاحب کو یہ دی گئی ہے, میجر ریٹائرڈ جو ہیں, اور غلام عباس صاحب کو, سردار غلام عباس جو ہے, یہ پرانے جو ہے تلہ گنگ کی سیٹ سے یہ کبھی آتے ہیں کبھی جاتے ہیں, آخری دفعہ جیتے ہوئے ان کو ویسے 10-15 سال ہو گئے ہیں, تو یہ ان کو ٹکٹ دی گئی ہے. تو یہ پنڈی ڈویژن کی بھی سیٹیں آئی ہیں. تو اصل تو مقابلہ سب جگہوں پہ, اصل مقابلہ لاہور شہر میں ہے. وہاں پہ تقریباً ابھی سبھی کے ہی تقریباً لاہور کے اندر جو پی ٹی آئی کے ہیں سوائے عمران خان کے سبھی کے, یاسمین راشد کے بھی ہو گئے ہیں. ہاں صنم جاوید کے, شامود قریشی اور حماد اظہر کے جو ہے نا مسترد ہو گئے ہیں, مگر یہ لاہور ہائی کورٹ میں فیصلہ ہونا ہے. سو یہ اوپن ٹو کوسچن ہے. باقی 30 سیکنڈ جی, اور باقی جو ہے صنم جاوید, عمران خان ورسز جو نواز شریف ورسز یاسمین راشد ہو چکی ہوئی ہے. صنم جاوید کا بھی فیصلہ ہے کہ وہ ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی, کیونکہ ان کا فیصلہ پھر مریم کے خلاف ہے. بالکل ایسے ہی. اور عامر صاحب بڑا مزہ خیز قسم کا الزام ان کے اوپر لگا کے ان کے کاغذات مسترد کیے کہ یہ ایک جوائنٹ اکاؤنٹ ہے ان کا, یہ وہ الزام تھا جو لگا کے ان کے کاغذات اڑا دیا. جہاں پہ یہ ٹریبیونل نے بھی وہ بہرحال ہائی کورٹ میں بھی ہے, سو اٹ از اسٹل اوپن ٹو کوسچن. ابھی یہ فیصلہ نہیں ہوا. شامود قریشی کا ایک صوبے میں سندھ سے فار ایگزامپل, یہ اسی لیے مزہ خیز ہے, سندھ سے ان کے کاغذات ایکسیپٹ ہو گئے ہیں, پنجاب کے اندر ان کے ریجیکٹ ہو گئے ہیں. حماد اظہر کا بھی پہلے مجھے بتایا گیا تھا کہ صوبے کے اندر ان کے ایکسیپٹ ہو گئے ہیں, قومی کے اندر ریجیکٹ ہو گئے ہیں. نیشنل کے اندر ہاں بالکل ریجیکٹ ہو گئے ہیں. وہی پیپر وہی بندہ ایک سیٹ میں ایکسیپٹ ہو جاتا ہے, ایک میں جو ہے اس کی شکل پسند. چلیے اب دیکھتے ہیں کہ کل کون سے بڑے نام ہمارے سامنے آتے ہیں. غالباً پاکستان تحریک انصاف بھی کل اپنے امیدواروں کو جو اعلان کرنے جا رہی ہے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.